बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक जवाब दिया। ये जवाब क्या है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें, गवर्नर राज और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये गवर्नर राज की गूंज और नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सा घनौना खेल खेल रही है और उन्हें 9 मई की याद क्यों सताने लगी, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के आने के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, इसका भी जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, 4 अहम शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी वापसी है। इमरान खान ने इन शख्सियात के हवाले से क्या कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में किसको लॉन्च करने जा रही है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में कल एहतजाज किया और इस एहतजाज का मकसद ये था कि इमरान खान की रिहाई, हुकूमत वक्त पर दबाव डाला जा सके और दबाव बाहर सड़कों पर और फिर अदालतों में दलील के जरिए इमरान खान को रिहा करवाया जाए। हमने पूरे मुल्क के अंदर यह एहतजाज देखा, लेकिन दफ़ा 144 का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ पकड़ धकड़ हुई, कारकुनों को पकड़ा गया और ख़ास तौर पे पंजाब में पंजाब पुलिस जो है वो हमें क्रैक डाउन करती हुई नजर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब व्यूअर्स, खबर यह आई है कि इस वक्त मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दायर किया गया है पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के खिलाफ 100 से 150 नामालूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नामजद किया गया है। वारदात ये डाली जाएगी कि जब कभी आपने किसी को पकड़ना होगा ना, तो आप ये कहेंगे जनाब एक पर्चा दर्ज है, कब दर्ज हुआ था जी, फलां तारीख को हुआ था। अच्छा, ये उसमें हमें मतलूब है और आप उसको उठा लेंगे। यानी कानून किस तरह से इस्तेमाल होता है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। रियासत किस तरह से एक आलाकार बनी हुई है, इस तरह से आलाकार बनी हुई है। 150 के करीब लोगों को आपने नामजद कर दिया और आप जब नामजद करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उनको जब चाहें, यानी जिसको भी चाहें आप उठा लेंगे। फिर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अली खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर डोगर और फिर शुएब शाहीन के खिलाफ भी जी मुकदमा जो है उनमें उन्हें नामजद किया गया है। अली बुखारी, आमिर मुगल और मलिक रफीब भी मुकदमे में बाकायदा तौर पर जो है वो नामजद किए गए हैं। व्यूअर्स, मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और दफ़ा 144 जो है इसे बुनियाद बनाया गया और पाकिस्तान अब तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे वक्त में जब सेंटर में गौहर अयूब हैं, इसके साथ साथ उमर अयूब हैं, दीगर क़यादत है, वो पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर जो है वो प्रेशर बिल्टअप कर सके। लेकिन आपने इस पिछले अरसे में एक चीज़ नोट की होगी, केपी तो आपके पास आ गया और अगर मुराद सईद वहाँ पर नहीं है तो अली अमीन गंडापुर, और ऑब्वियसली जिस किस्म के वो बयानात देते हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद को पर कब्जा करने की बात की, तो वो टक्कर दे रहे हैं हुकूमत वक्त को। तो वहाँ पर इतने मसाइल आपको नहीं होंगे, वहाँ पर आपको गवर्नर राज की धमकी तो मिल रही है लेकिन इतने मसाइल नहीं हैं। और नून लीग इसका जवाब ये देती है कि ठीक है जी, अगर आप वफाक के ऊपर कब्जे की बात करेंगे तो फिर हम गवर्नर राज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है केपी से जब मज़ामत की जाती है तो दूसरी तरफ से आपको उसका एक जवाब जो है मिल जाता है। लेकिन पंजाब जो है ना, वहाँ पर हमें किसी किस्म की जो मज़ामत है वो नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जिसको आपने अपोजिशन लीडर बनाने की कोशिश की, आपने उसे जो ऐवान था वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया, और मियां असलम इकबाल साहब, और फिर मियां असलम इकबाल के बाद आपने जिसको बनाया वो कहाँ पर हैं साहब, लापता हैं। तो पंजाब में हमाद अजहर साहब भी लापता हैं। उसकी बुनियादी वजह उनके खिलाफ मुकदमात थे, फिर मजबूरन उनके वालिद मोहतरम को जो है वो आना पड़ा। मियां अजहर को जो इस उम्र में सियासत में दोबारा कदम नहीं रखना चाहते थे, लेकिन वो आए, बेटे के लिए आए और फिर उन्होंने अपने जीत के वक्त ये भी कहा कि काश हमाद यहाँ पे होता क्योंकि ये उसकी सीट है। तो ये सब कुछ हमने पंजाब के अंदर देखा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक्टिव होने की कोशिश भी करती है तो दफ़ा 144 और मरियम की जो फोर्स है
وہ آپ کو، چونکہ اب وہ انہوں نے پولیس کی وردی پہن لی ہے تو پنجاب پولیس ایک طرح سے ان کی فورس ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کو کریک ڈاؤن کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں کہ پنجاب میں کن لوگوں کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے؟ ویورز، جن شخصیات کے حوالے سے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ہوا بنتے ہوئے دیکھی، ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں جی فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میرے پاس بھی بہت سارے پیغامات آئے، بہت ساری انفارمیشن ان کے حوالے سے گردش بھی کرتی رہی کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، مرضی سے تو کوئی بھی نہیں گیا جی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر، بلکہ بندوق کی نوک کے اوپر ان سے پارٹیاں جو ہیں اور وفاداریاں تبدیل کروائی گئی۔ لیکن ویورز، اسی ماحول میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر جتنے بھی مظالم کیے گئے وہ برداشت کیے، لیکن عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک ویژول دیکھا ہوگا، جب بھی استحکام پاکستان پارٹی پرل کنٹیننٹل ہوٹل لاہور میں ایک تقریب ہوتی ہے تو یہ اپنا منہ چھپا رہے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ دھڑلے سے جائیں، یہ آپ کا سیاسی فیصلہ ہے، تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گی، چونکہ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی پہ جائیں۔ یہ چلے گئے، منہ چھپا لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور پھر ویورز ہم نے دیکھا کہ ان کو پھر جیل بھی جانا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو واپس نہیں لینا چاہیے، لیکن عمران خان کا اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ موقف تھا۔ خان صاحب کی جیل میں فواد چودھری سے ملاقات بھی ہوئی اور خان صاحب نے ان سے یہ کہا بھی کہ یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ کو پتا تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بہت سخت قسم کی ٹویٹس کی تھی خان صاحب کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا۔ اب فواد چودھری کا پاکستان کی سیاست میں واپس آنا، تو ہم نے بھی اس وقت دن یہ سوال کیا تھا کہ آپ پہلے آپ گھر سے تو پوچھ لیں اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن ویورز اجازت انہیں وہاں سے ملے یا نہ ملے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو خبر یہ دے دوں کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر ان کی ملاقات عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے، اور ان کو پارٹی میں دوبارہ واپس لانے کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے لیول کے اوپر جہاں پر پی ٹی آئی بالکل جو ہے اس وقت آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی، سپورٹ بھی ہے، مینڈیٹ بھی ہے، آپ کے پاس پنجاب اسمبلی میں ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کو میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ انہیں پنجاب کے لیول کے اوپر جو ہے وہ انجیکٹ کیا جائے گا، یعنی ایکٹیو کیا جائے گا۔ پھر صداقت عباسی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ عادل شاہ زیب نے ان کا پروگرام ریکارڈ کیا، پھر یہ چلے گئے، پھر وہ آن ایئر نہیں ہوا، پھر بعد میں آن ایئر ہو جاتا ہے۔ تو صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ انہیں بھی زبردستی پروگرام میں بٹھایا گیا، اور اب صداقت عباسی صاحب کو بھی واپس لایا جا رہا ہے۔ اب عثمان ڈار، ان کے بارے میں تو جی پورا ایک انٹرویو آیا۔ عثمان ڈار پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، تحریک انصاف کو، ان کے گھر والوں کو نہیں ملتے، ایک دم سے وہ کامران شاہد کے پروگرام میں نمودار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کون کروا رہے تھے اس کے اوپر پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہے، انہیں معلوم ہے۔ لیکن عثمان ڈار کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ان کی والدہ کھڑی ہو گئی، ان کے بھائی کھڑے ہو گئے، اور پھر جو کچھ ان کے خلاف ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ گھبرائے نہیں، اور ان کی والدہ نے، ریحانہ ڈار نے اوبیسلی جس طرح سے پارٹی کو اور سیالکوٹ میں ایک ریزسٹنس کی علامت بن گئی خواجہ آصف کے خلاف۔ جب خواجہ آصف کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان کے طاقتور حلقے، تو ایک ریزسٹنس کی علامت بنی، اور اب ان چار شخصیات کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جماعت میں دوبارہ شامل کرنے جا رہی ہے۔ اب ویور سوال یہ ہے کہ موجودہ قیادت، ان کی پرفارمنس کیا ہے، اس کے تناظر میں پنجاب کے لیول کے اوپر ان کو جب انجیکٹ کیا جائے گا پارٹی کے اندر تو اوبیسلی ریزلٹس چاہیے۔ پارٹی کی موجودہ قیادت کیا وہ امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے، اس کے اوپر بھی کنسرنس پایا جاتا ہے خان صاحب اور ان کے کچھ قریبی لوگوں کے درمیان، اور وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم جو ہے کہیں پر موجود نہیں ہیں، پولیٹیکل جتنی ہماری پریزنس ہے اس کے باوجود ہم اسے کنورٹ نہیں کر پا رہے، تو اسی لیے اب یہ چار شخصیات کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ چار نام رکھ دیے ہیں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے یہ ضرور اپنی رائے جو ہے شامل کرنی ہے، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ آپ کی وجہ سے بنی، پاکستان کی عوام نے اسے مینڈیٹ دیا، تو پھر سب سے پہلا حق جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ وہ ان شخصیات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ویورز، دوسری جو اہم خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے اپنی ہی عدالت کے خلاف جو ہے
وہ ایک طرح سے آواز بلند کی ہے اپنے نظام، اپنے اگر میں یہ کہوں کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہے تو اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے۔ پاکستان میں جوڈیشری کا جی دنیا میں 132واں نمبر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بار رومز کا اور پاکستان کی جتنی بھی بارز ہیں ان کی سیاست ہے۔ بار رومز میں وکلا بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، بارز کس قسم کے ایجنڈے کو لے کر جو ہے وہ الیکشن میں جاتی ہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں کی ایفیلیشن ان کے ساتھ، اس پورے نظام نے پاکستان کے عدالتی نظام کو گرا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے پاکستان کی عدالتوں کے خلاف، ججز کے خلاف، چونکہ اگر ہمارے مقدمات ان کی اگر ٹوٹل جو پینڈنسی ہے دیکھی جائے تو تقریباً 2 ملین کے قریب جی، اس سے زائد زیر التوا ہے، اور پاکستان کا دنیا میں جو جوڈیشری میں نمبر آتا ہے وہ 132واں ہے۔ آج 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ ایک تو چیک اینڈ بیلنس کی بات کی ہے منصور علی شاہ نے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جج ہیں اور چیف جسٹس ان میکنگ ہیں، یعنی نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اگر ایکسٹینشن نہ لی تو یہ اگلے ملک کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جوڈیشری سسٹم کو ڈیٹا انالیسس روم کا ذکر کیا، جہاں پہ پتہ یہ چل سکے کہ کیس کس سٹیج کے اوپر ہے، اور اس کیس کے حوالے سے اگر ججز سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں خود عدالتوں میں کئی برس جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا رہا، اور میں نے خود عدالتوں کے حالات دیکھے۔ ریسنٹ بھی مجھے پاکستان کی ایک عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک جج کے پاس اگر دن کے 250 300 مقدمات ہوں گے تو جسٹ امیجن اسے کس طرح یاد رہے گا کہ کس مقدمے میں اس نے کیا لکھوایا تھا۔ اور جو وکیل وہاں پر کھڑا ہو کر بدماشی کے ساتھ اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ دیتا ہے اور اپروچ کرتا ہے جج کو، اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، اور جو فیصلہ لینا چاہے یہ عدالتوں کے اندر ویورز اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن میرے لیے جو سب سے اہم منصور علی شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہا، مداخلت نہیں ہم کسی طرح کی قبول کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں 6 ججز کے معاملے کے اوپر اس وقت ایک از خود نوٹس کیس کی سماعت پیر کو لگ رہی ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج نے وقت سے پہلے ہی اپنا جو ہے وہ ذہن بتا دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی صورت عدلیہ میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور رد عمل آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی کیس سوموٹوس زیر سماعت ہے، اس لیے اس پر مزید گفتگو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ ایک 2 ٹوک جواب ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر تم اپنے گھر کی بات کرتے ہو نا کہ اگر کسی فرد کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا تو پورے کا پورا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارے اگر لوگوں کے خلاف بھی اگر تم بات کرو گے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پیغام تھا جو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا۔ جو پریشر ججز کے اوپر کہاں سے تھا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ کن اداروں نے کیا وہ بھی اس خط کے اندر لکھا گیا۔ تو اب سپریم کورٹ کا آنے والا جج یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم بطور ریاست، بطور ادارہ، ریاستی ادارہ تمہیں اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے، اور اس کے اوپر میں زیادہ بات جو ہے نہیں کر سکتا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس موقع پر جی جو آسمان جہانگیر کانفرنس ہے نا، اس میں ہوتا یہ کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی اسی کانفرنس میں گئے تھے، اور اب مریم نواز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز بھی نہیں گئی اور ساتھ ساتھ قاضی صاحب بھی نہیں گئے، اور اس کی بنیادی وجہ اپنی مصروفیات انہوں نے بتایا۔ لیکن اگر قاضی صاحب یہاں پر آ جاتے تو یقیناً ان پر تنقید ہونی تھی، اور تنقید آج ان کی غیر موجودگی میں بھی ہوئی۔ اور تنقید کیا کی گئی؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جس کانفرنس سے خطاب کیا، ایک بڑا نام ہے، اور میں علی ظفر صاحب کے مقدمات کو بہت دیر سے فالو کر رہا ہوں۔ اٹس بین لائک 15-16 ایئرس، اور میں نے بہت سارے یہ اور پھر ان کے والد محترم دونوں کے ساتھ بڑے اچھے ہمارا بڑا ایک اچھا لائزون رہا اوور دا ایئرس، کیونکہ عدالتی جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کا وکلا کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کے ساتھ بھی بڑا ایک اچھا تعلق رہا، اور اس وقت جب یہ صرف اور صرف جو ہے وکالت کرتے تھے اور سیاست میں انہوں نے بھی قدم نہیں رکھا تھا، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ الیکشنز میں ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ کیسے چھینا گیا؟ کیس تھا، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ بلے کا نشان جو ہے آپ چھینیں گے تو کیا لوگ کنفیوز ہو جائیں گے؟ شعور کنفیوز نہیں ہو سکتا ویورز۔ جب لوگوں کو شعور آ جائے گا نا کہ یہ جھوٹا ہے تو سب کو پتا ہوگا یہ جھوٹا ہے۔
آپ اسے چھپا دیں, آپ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں, جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہی رہے گا. اور لوگوں کو جب پتا ہونا کہ جو سچا ہے, چاہے آپ اسے جیل میں ڈال دیں, چاہے جیل سے باہر الیکشن میں لڑنے کی اسے اجازت دے دی جائے, وہ سچا ہی رہے گا. تو شعور کو قید نہیں کیا جا سکتا, شخصیات کو قید کیا جا سکتا ہے, شعور کو قید نہیں کیا جا سکتا. بیرسٹر علی ظفر کے آج کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر قاضی صاحب آ جاتے اور یہ باتیں ہو رہی ہوتی تو پھر قاضی صاحب کے لیے تو ہرزہ سرائی تھی نا. پھر مجھے یہ پتا چلا کہ قاضی صاحب نے پوچھا ہے کہ دسو پہلے آ کون کون رہا ہے, اور جب انہیں بتایا گیا کہ جناب فلاں بھی آ رہا ہے, فلاں بھی آ رہا ہے, دین انہوں نے اپنی جو ہے آنے سے معذرت جو ہے وہ کر لی. اب اس کے اوپر جس ویڈیو کا میں نے ذکر کیا کہ ایک ویڈیو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جی ایک وائرل ہے, آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس ویڈیو کے اندر, اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور وقت کا چیف جسٹس ہے, یہ اس کے بارے میں الفاظ ہیں, اگر آپ اور آپ کی عدالت میں ہمت ہے نا تو آپ بلائیں پھر اس شخصیت کو اور پوچھیں کہ بھئی تم نے یہ باتیں کہی ہیں تو کیوں کہی ہیں. جب شخصیات اس طرح کانٹروورشل ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے. اور اب عمر عطا بندیال صاحب جب جا رہے تھے نا تو ان کو بھی اسی طرح کے القابات سے نوازا گیا. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے, اور یہ چارج شیٹ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ترجمان جو ہے وہ ان کے خلاف پیش کر رہا ہے. آپ بلائیں انہیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن ویورز یہ کریں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور ان کی اور کسی اور کی مرضی سے ہوا اور یہ اعلی کار بنے. رؤوف حسن صاحب نے کیا کہا, چیف جسٹس آف پاکستان تماش بین کا کردار ادا کر رہا ہے, کر رہے نہیں ہے, کر رہا ہے, اور تماش بین ہے چیف جسٹس آف پاکستان, جو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو شرم آنی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ پلیز چلے جائیں. اب یہ ایک طرح سے چارج شیٹ نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا ان کے خلاف ایک کیس ہے اور فیصلہ ہے جو پاکستان کی عوام نے ان کے خلاف دیا. کیونکہ ان کو اگر کہا جائے نا کہ جی دفاع کیسے کریں گے, تو ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات ویورز یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل جو ڈپارٹمنٹ تھا, یعنی کوئی ونگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, انہوں نے تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کچھ فائنینشیل ڈیٹیلز مانگی ہیں. اس دن میں شاید بات کرتے کرتے یہ نقطہ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن میں جب طلبی ہوگی تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے, اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. بلہ جی کچھ دن اور رکھ لیں, بیٹنگ کرنے کی آپ کوشش تو کرتے ہیں لیکن بیٹنگ آنی بھی چاہیے. بلے کا نشان لینے سے آپ کیا ماہر بلے باز نہیں بن جائیں گے, آپ کو بیٹنگ جو ہے وہ شاید نہیں آتی. اور یہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی جماعتوں نے اور جس طرح ریاست نے الیکشن لڑا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ پلینگ فیلڈ جو دی گئی تھی وہاں پر سارے کے سارے کلین بولڈ ہو گئے, اور بیٹنگ ان کی مرضی کی, امپائرز ان کی مرضی کے, بالرز ان کی مرضی کے, رولز ان کی مرضی کے, گراؤنڈ ان کی مرضی کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان اپنی جماعت کے ساتھ جیت گیا. ویورز آپ کو میں یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نا, چونکہ پنجاب میں آپ نے ایکٹیو کرنا ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف نا اب ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور مجھے اس بیانیے کے حوالے سے حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ وہ جماعت جس کے پاس صرف سندھ ہے, اور بلوچستان میں جیسے حکومت بنی وہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کیا کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے الیکشن ہارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بڑکیں مارنے والی پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے, آج خود پی ٹی آئی خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے. بھجن آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں نا, تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ بھٹو جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہے, اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کہاں کہاں پر ہے. اور آپ نے پاکستان میں ایک کلینکل انوائرمنٹ میں الیکشن کرا کر اسے آپ اپنی جیت سمجھتے ہیں. آپ ترجمانی کریں کنڈی صاحب, آپ ترجمانی کریں, اور آپ بھرپور قسم کی ترجمانی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, لیکن آپ کی ترجمانی جو ہے وہ حقائق کو مسخ نہیں کر سکتی. حقائق ہمیشہ حقائق رہیں گے. کنڈی کے بیان میں جی کتنی حقیقت ہے, یہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کہ زرداری عہدوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور, صدر, گورنرشپ, چیئرمین, سینٹ, ڈپٹی اسپیکر, لیکن مینڈیٹ صرف آپ کو سندھ میں ملتا ہے. تو جناب
وہ جماعت جس کے پاس پارلیمنٹ میں بھی سب سے بڑی، جس کو الیکشن کمیشن نے جماعت ڈکلیئر کر دیا، نمبرز تو ان کے پاس بھی پورے نہیں تھے، لیکن آج صدر جو پرائم منسٹر ان کا ہے، تو یہ جب ہاتھ آپ ملا لیتے ہیں نا کسی سے، پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو صدر کیسے بنانا ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کیسے بنانا ہے۔ لیکن عمران خان جو عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہے، کیا آپ اسے مائنس کر سکتے ہیں؟ کنڈی صاحب، آپ چاہے سارے عہدے رکھ لیں اپنے پاس، اس کے باوجود آپ کی جماعت جو ہے وہ عوامی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہمیشہ رہے گی، اور آپ وہ جماعت جو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں، آج اب کس منہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں بنائی، اور اس کی بالکل آبویس ریزنز تھی جو وہ حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے۔ میں ویورز آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں کہ بابر ستار صاحب کے خلاف نا اب ایک کیمپین چل رہی ہے، اور بابر ستار صاحب ایسے جج ہیں جنہوں نے ڈپٹی کمشنر آئی جی اور پھر جتنے بھی پاکستان کے اندر جو مقدمات آڈیو ویڈیو لیکس کیس کے حوالے سے لگتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک خاص موقف اپنایا، اور انہوں نے طاقتوں کو ایک پیغام دیا کہ میری عدالت میں سب کچھ نہیں ہوگا جو تم کرنا چاہتے ہو، اور ڈٹے رہے۔ بابر ستار صاحب نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو سرپرائز یہ دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ رپورٹ کارڈ جیو پہ بیٹھتے رہے، اوور دا ایئرز یہ بڑے کرٹیک رہے عمران خان کے، لیکن ریاستی اداروں کی مداخلت کے اوپر اب یہ بھی بول پڑے ہیں، یعنی چیف جسٹس ان میکنگ بول رہا ہے، یہ بھی بول رہے ہیں۔ خاموش کون ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب انہیں بھی ایک سزا دی گئی ہے جی، کیونکہ یہ بھی اس میں شامل تھے 6 ججز میں، اور ان کے بارے میں بھی کردار کشی یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ایک تو پچھلے کئی برسوں سے یہ امریکہ کے شہری ہیں، ان کی اہلیہ بھی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ جناب شہریت کے ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے انڈیا کے کوئی پتہ نہیں کتنے دورے کیے۔ بھائی جان جب یہ دورے کر رہے تھے تو اس وقت آپ پوچھ لیتے کہ آپ کس حیثیت میں جا رہے ہیں، جب آپ نے ان کو چیف جسٹس جو ہے جج اسلام آباد ہائی کورٹ بنوایا، تو ایک جن دوستوں کو نہیں پتا نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بھی کوئی جج جس کی نومینیشن ہوتی ہے نا، تو پاکستان کے ادارے جو ہیں نا، جو خفیہ ایجنسیز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ایک رپورٹ مرتب کرتی ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کسی بھی جج کو جو ہے وہ جج بنایا جاتا ہے۔ کلیئرنس ملنا بہت ضروری ہوتی ہے ایجنسیوں کی، وہ آپ نے کلیئرنس دی، تو آج اگر کوئی کہے کہ جناب دیکھیں جی وہ بھارت کے دورے کر کے آ گیا، تو بھارت کا دورہ کرنا کیا کسی کو غدار وطن بنا دیتا ہے؟ اور یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ 4 اداروں نے ان کے خلاف جی اب ایک درخواست دے دی ہے، جس میں ایف آئی اے جی، پیمرا ہے، آئی بی ہے، پی ٹی اے، اور یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ریفرنس سے، یعنی آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ اس سے پہلے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درخواستوں میں کیا کہا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اختلافی فیصلے سے بچنے کے لیے بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی درخواست پر سماعت کرنے والے جسٹس بابر ستار کیس سے الگ ہو جائیں، اور اس مقدمے کی سماعت وہی بینچ آگے بڑھائے جو پہلے اس نوعیت کی دوسری درخواست پر 2021 میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اس سے پہلے جی جسٹس محسن اختر کیانی 2021 میں اس نوعیت کے ایک دوسرے کیس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اختلافی فیصلے سے بچنے کے لیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی درخواستوں پر سماعت کرنے والے جسٹس بابر ستار اس مقدمے سے الگ ہو جائیں۔ بابر ستار صاحب جی الگ نہیں ہوں گے، اگر ہو گئے تو یقیناً پھر ہم یہ سب یہی سمجھیں گے کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ یہ اپنا لیا کہ آپ ڈائریکٹ جب ججز کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کے خلاف یا تو ریفرنس آئے گا، یا پھر ان کے خلاف اس طرح کی درخواستیں جو ہیں لا کر آپ ان کی تذلیل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔